वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा सुमेर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कंवल का बहुत ही रोमांटिक सा नॉवल। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल भी मोहब्बत की किस्त नंबर 27 लेकर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। उसकी आंख खुली तो अपने सर पर इस भोली भाली खातून को चिमटा लेकर खड़ा पाया, जिसे देखते ही वो चौंक कर उठ बैठा। ये क्या है? खासा कंफ्यूज लहजे में इस्तफसार किया। तुम हो कौन लड़के, और मेरे घर क्यों आए? और वो लोग कौन थे जो तुम्हारे पीछे गन लेकर आए थे? देखो, शराफत से बता दो, वरना तुम जैसों से निमटना अच्छे से आता है मुझे। वो चिमटा उसकी गर्दन से लगाकर छोटी आंखों से हुर्राते हुए किसी तफ्तीशी अफसरान की तरह पूछ रही थी, जिस पर वो बेइख्तियार ही मुस्कुरा दिया। इसे तो डरना चाहिए था। फायजा इसके चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट रखसा देख उलझ कर बड़बड़ाई। चलो शुक्र, माना तो सही कि मैं लड़का हूँ, वरना बेटा कह कह कर मेरा सारा मूड ऑफ कर दिया था आपने। वो खासा शुक्रगुजार लहजे में बोला। उसकी आंखों में दूर दूर तक कोई खौफ ना था, जबकि फायजा अपने सेल्फ डिफेंस में चिमटा पकड़कर अभी उसके सामने बैठे शख्स से अनजाने खौफ में मुब्तला थी। आखिर कितने बंदे थे इस औरत के पीछे? 4-5 को तो मैं खुद मार कर आया था। यानी बॉस ठीक कह रहे थे, वो औरत सिर्फ चारा है। ऐसा चारा जिसे निगलने वाली मछली जिंदा नहीं बचेगी। मगर इतने खतरनाक लोगों का रुखसार से क्या ताल्लुक? अगले ही लम्हे वो सोच में पड़ा। उसे अपने सवालों के जवाब ना देता देख फायजा ने चिमटे के सिरे मजीद उसकी गर्दन में गाड़े। क्या कर रही हैं? तकलीफ हो रही है? वो चिमटे को अपने उल्टे हाथ से हटाने की कोशिश करते हुए बेचारगी वाला चेहरा बनाए कराह कर बोला। देखो लड़के, सीधी शराफत से बता दो, हो कौन तुम, और वो लोग कौन थे जो तुम्हारे पीछे आए थे? इसे उल्टे हाथ से चिमटा हटाता देख तेजी से चिमटे से ही इसकी उल्टे हाथ पर मारा, जिस पर उसने तेजी से कराहते हुए अपना हाथ पीछे किया। इसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो दुश्मनाने जहाँ हाथ पर हमला कर देगी। फिर दोबारा चिमटा उसकी गर्दन से लगाकर गुस्से से इस्तफसार करने लगी। अच्छा, अपना हथियार तो हटाएं, आराम से भी तो बात की जा सकती है ना। दुनिया जहाँ की मासूमियत चेहरे पर सजाए इल्तिजाई अंदाज में गोया हुआ। नहीं, तुम सवाल का जवाब दो। मेरे घर क्यों आए हो तुम? वो चिमटे को मजीद उसकी सफ़ेद खाल से लगाते हुए सख्त लहजे में अपने सवालात दोहराने लगी। जुबैर को गुमान हुआ कि जवाब ना दिया तो अब के वो चिमटा इसकी गर्दन में पेवस्त करने में देर नहीं लगाएगी, क्योंकि मुझे चोट लगी थी। अपने घर इस हालत में जाता तो अम्मी जान और बहन बहुत परेशान हो जाते। मैं इन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, मगर उस वक्त मुझे किसी अपने की ज़रूरत थी जो मेरा ख्याल रखे। पता नहीं क्यों मेरे पाँव अस खुद ही आपके दरवाजे तक मुझे खींच लाए। उसने रूबरू खड़ी फायजा की आंखों में अपना अक्स देखते मासूमियत से जवाब दिया। तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम्हारा ख्याल करूंगी? वो ना चाहते हुए भी पूछ उठी। क्योंकि मैंने देखा है आपको लोगों का ख्याल करते। फायजा के लिए वो अजनबी था, जुबैर के लिए वो खातून अजनबी हरगिज़ न थी। इन पर सालों से नज़र रख रहा था वो। किस कदर नेक व परहेजगार व दूसरों के मुश्किल के वक्त काम आने वाली औरत थी वो। क्या वो नहीं जानता था? मैं बॉडीगार्ड की जॉब करता हूँ। कल मुझ पर मेरे बॉस के दुश्मनों ने हमला कर दिया था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ जाएंगे, वरना मैं यहाँ कभी ना आता। उसने नरमी से जवाब दिया तो मुकाबिल ने आहिस्तगी से चिमटा हटाया, जिसके हटते ही इसने सुख का सांस भरा। अब अगर आपकी पूछताछ पूरी हो गई हो तो क्या मुझे वॉशरूम तक ले चलेंगी? मुझे वॉशरूम जाना है, खासा लचकदार अंदाज में कहा। मगर मुकाबिल खड़ी वो दुश्मनाने जहाँ अभी भी इसे मशकूक निगाहों से तक रही थी। क्या सब तो बता दिया आपको, अब क्यों ऐसे देख रही हैं? वो अनजान बनते हुए एक आईब्रो उचकाकर मासूमाना चेहरा बनाकर पूछने लगा। तुम बॉडीगार्ड कैसे हो सकते हो? वो तनकीदी निगाह उसके पूरे वजूद पर डालते हुए एतबारी से बोली। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? मैं बॉडीगार्ड? वो नासमझी से साथ साथ उनकी निगाहों को अपना जायजा लेता हुआ भी देखने लगा। इतने कमज़ोर से तो दिखते हो तुम। अभी वो कमतरी की निगाह से उसकी बॉडी के शेप को वाइट शर्ट में देखते हुए बोल ही रही थी कि मुकाबिल ने बर्क की फुर्ती से उसकी कमर के गिर्द अपना उल्टा हाथ हाइल कर बालक झपकने की रफ्तार से उसे बेड पर गिरा दिया। अगले पल फायजा ने खुद को बेड पर चित पाया। उसके पाँव बेड से लटक रहे थे, जबकि मुकाबिल उसी पुरसुकून अंदाज में अपनी जगह पर बैठा मुस्कुराते हुए उसे तक रहा था। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। फायजा हैरान रह गई थी उसे देख, जो लम्हे में उसे चित कर गया था बगैर अपनी जगह से हिले। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका वजूद सिर्फ हवा का झोंका हो।
उस लड़के के लिए जिसे उसने एक लम्हा ना लगाया पटकने में। होंठों को गोल कर फातिहा ने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहा, अब अगर यकीन आ गया हो मेरी काबिलियत पर तो प्लीज़ मुझे वॉशरूम तक ले चलेंगी? वो संभल कर तेज़ी से सीधी होकर बैठी। अब तो जैसे पहले से ज़्यादा खौफ लाहक हुआ इस कम उम्र नौजवान से। फ़ौरन उठकर कमरे से बाहर की जानिब जाने लगी। कहाँ जा रही हैं? वॉशरूम सामने की साइड है। उसके कहते ही फ़ायज़ा के कदम असकुद रुके। क्या एक बॉडीगार्ड को ये भी पता होता है कि किसी के घर में वॉशरूम और दीगर चीज़ें कहाँ पर हैं? उन्होंने पहले भी महसूस किया था कि उसे बिन बताए मालूम था कि किचन कहाँ पर है उनके घर में। उन्होंने छोटी आंखें कर तफ्तीशी अंदाज में इस्तफसार किया, शायद आप भूल रही हैं मेरा भी इसी बिल्डिंग में है अपार्टमेंट। तो जैसा आपका घर डिज़ाइन हुआ है बिल्कुल वैसा ही मेरा भी है। मेरे कमरे में सामने की जानिब वॉशरूम है, तो मुझे लगा आपके कमरे में भी सामने ही की जानिब होगा, इसलिए मैंने अंदाज़न कहा। वो लड़का खासा जताते हुए बताने लगा, जिस पर फ़ायज़ा लाजवाब हो गई। खड़े खड़े क्या सोच रही हैं? अब मुझ गरीब की मदद कर भी दें। वो इल्तिजाइया अंदाज में फ़ायज़ा को देखते हुए, चोट हाथ पर लगी है, पैरों में नहीं। जब मुझे उठाकर बेड पर एक लम्हे में फेंक सकते हो तो खुद उठकर वॉशरूम तो जा ही सकते होगे। और प्लीज़ फ्रेश हो जाने के बाद मेरे घर से अपनी तशरीफ़ का टोकरा ले जाइएगा। आपकी वजह से वैसे भी मेरी कल की फ़्लाइट मिस हो गई है। वो मुंह बसोर कर कहती हुई बाहर चले गई। अरे वाह, ज़ुबैर बेटे से डायरेक्ट आप? शाबाश, तरक्की मुबारक। वो अपने उल्टे हाथ से बखुशी अपना कंधा खुद थपथपाते मुस्कुराते हुए शाबाशी देने लगा। वो नाश्ते की टेबल पर जमा थे। मक्खन मलाई, मुझे प्लेट पास करना। तो तीनों खामोशी से नाश्ता कर रहे थे कि अचानक इस खूबरू नौजवान ने अनम के नरम गाल को चुटकी में भरकर हिलाते हुए शरारत से कहा, जिस पर सामने बैठा अर्शिमान मुंह पर हाथ रखकर अपने पेट में उड़ने वाली तितलियों को काबू करने की कोशिश करने लगा। नुमान ने दानिस्ता तौर पर लड़ाई छेड़ी थी। मज़ा जो नहीं आ रहा था यूं खामोश बैठकर पूरी फैमिली के साथ पहली बार अपने घर में नाश्ता करने में। अनम शदीद चढ़कर अभी उसकी जानिब लड़ने की नीयत से मतवजा हुई ही थी कि निगाह अपने बेटे के प्यारे से चेहरे पर पड़ी, जो मुंह पर दोनों हाथ रखकर दबी दबी हंसी हंसते हुए खासा क्यूट लग रहा था। अनम ने देख लिया था नुमान ने इस नन्हे शहजादे को आंख मारी थी। नुमान की हरकत पर शदीद चिढ़ हुई थी, मगर अपने बेटे को हंसता देख दिल ही ना किया कि इस जालिम से लड़ने का। खामोशी से प्लेट पास कर दी तो नुमान उड़च कर उसे देखने लगा। तबीयत ख़राब है क्या तुम्हारी? उस नाजुक गुड़िया का न लड़ना नुमान को परेशान कर गया था। वो फ़ौरन ही संजीदगी से कहते हुए उसकी पेशानी पर अपने हाथ की पुश रखकर टेम्परेचर चेक करने लगा। डैड, क्या मॉम को बुखार है? अर्शमान भी हंसना भूल फ़ौरन ही फ़िक्रमंद लहजे में पूछने लगा। नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, बुखार नहीं है मुझे। नुमान के हाथ को अपनी पेशानी से झटकते हुए अर्शमान से मुखातिब होकर मुस्कुराते हुए तसल्ली बख्श लहजे में जवाब दिया। उसका जवाब सुनते ही उस वजीहा मर्द को दूसरा शौक लगा था। क्या वो ख्वाब देख रहा था? अनम अर्शमान से प्यार से बात कर रही थी। ना सिर्फ प्यार से बल्कि उसे खुद को मोम बुलाने पर डपट भी नहीं रही थी। अब कौन सा नया खेल है ये? इस लड़की का नुमान को डर लाहक हुआ। अनम का ज़रूरत से ज़्यादा मीठा होना उससे हज़म नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं उसका दिल अनम से डरता था कि वो इसके अलावा बेटे को अपने साथ ना ले जाए। ओ शुक्र! अर्शिमान ने एक गहरा सांस लेते हुए शुक्र अदा किया, जिस पर अनम मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। डैड? नुमान अभी भी उलझा हुआ था कि अर्शिमान की मीठी सी आवाज़ पर अपने हवासों में लौटा। जी? अर्शिमान की जानिब मतवजा होकर एक आईब्रोज कहाकर, कितने दिन हो गए डैड हम नानी से मिलने नहीं गए। वो याद कर रही होंगी अर्शिमान को। उसकी बात सुनते ही अनम ने भी अज़बात में सर हिलाते हुए तेजी से कहा, हाँ मुझे भी अपनी अम्मी से मिलने जाना है। अनम का बाहर जाना इस वक्त बिल्कुल सेफ नहीं था, ख़ास तौर पर कराची में रहकर, मगर ये बात वो डायरेक्ट से नहीं बता सकता था। जानता था अगर इनकार करेगा तो 2 मिनट भी ना लगेंगे नाश्ते की टेबल को जंग का मैदान बनने में। इसीलिए मौजू बदलने की कोशिश की। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम घूमने चलें कुछ दिनों के लिए। अर्शिमान की हमेशा से ख्वाहिश थी अपने माँ बाप के साथ फैमिली पिकनिक पर जाने की, जिसका इजहार वो अनगिनत बार नुमान से कर चुका था।
اس سے اچھا موقع اور کیا ہوگا ارشمان کی خواہش پوری کرنے کا۔ ویسے بھی وہ انم کو کچھ وقت کے لیے کراچی سے باہر لے جانا چاہتا تھا، اسی لیے سوچتے ہوئے نارمل انداز میں ارشمان کو دیکھ کہا، واؤ پکنک، ضرور، اب تو موم بھی ساتھ ہوں گی، کتنا مزہ آئے گا۔ ارشمان اور ارشمان کے موم ڈیڈ۔ ارشمان تو سنتے ہی ایکسائٹڈ ہو گیا تھا، اس کی ننھی گرے آنکھیں چمکنے لگیں، جبکہ انم اسے دیکھ کر بس مسکرائے چلی جا رہی تھی۔ اس لڑکی نے اقرار نہ کیا، مگر پلس پوائنٹ یہ تھا کہ انکار بھی نہ کیا، جس کے سبب وہ خاموشی کو اس کی رضامندی گمان کرنے لگا۔ آج میں ارشمان کو اسی سے ملانے جاؤں گی جس بات کو وہ گل کر رہا تھا۔ انم اس موضوع کو واپس کھینچ لاتی تھی، اس نے اطلاع دینے والے انداز میں کہا، آج نہیں، آج ہفتہ ہے، ہسپتال میں بہت رش ہے، ارشمان کا رش والی جگہ پر جانا ٹھیک نہیں۔ اس نے ٹالنے کے لیے بہانہ کیا، اوہ اچھا، چلو تو پھر کل لے جاؤں گی۔ ارشمان کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، جس پر اس حسین نوجوان نے چائے کا کپ منہ سے لگا لیا اور خاموشی اختیار کی۔ اگلا سین، آپ کے یہاں مہمان کو بھوکا واپس کیا جاتا ہے۔ وہ کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی جب زبیر وہاں آ کر شکوہ بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ بغیر کوئی جواب دیے وہ پاس سے گزرتے ہوئے ناشتے کی ٹیبل پر چیزیں سجانے لگی۔ انہیں ٹیبل پر چائے کے 2 کپ سجاتے دیکھ وہ زیر لب مسکرایا۔ ناشتہ تمہارا ہو رہا ہے۔ وہ لڑکا دانستہ طور پر سامنے جا کر صوفے پر بیٹھ گیا، چاہتا تھا کہ خود داؤد۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ لڑکا دانستہ طور پر سامنے جا کر صوفے پر بیٹھ گیا، چاہتا تھا کہ خود آواز لگا کر بلائے۔ کبھی کبھار اچھا لگتا ہے نا کسی سے اپنے ناز اٹھوانا۔ تھوڑی دیر تک وہ انتظار کرتی رہی، مگر جب وہ آ کر نہ بیٹھا تو مڑ کر اس کی جانب دیکھ آہستگی سے اطلاع دینے والے انداز میں کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر ناشتے کی ٹیبل کی جانب آیا۔ اس کے چہرے پر سے ایک لمحے کے لیے بھی مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی۔ دشمن نے جا کے روبرو بیٹھ کر ناشتہ شروع کیا۔ مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اور میں وعدہ کرتا ہوں میرے کام سے وابستہ لوگ آئندہ آپ کے دروازے پر نہیں آئیں گے۔ وہ حد سے زیادہ ہی خاموش و سنجیدہ تھیں، آج جو زبیر کو بالکل اچھا نہ لگا۔ اسے چبھ رہی تھی وہ خاموشی۔ زبیر، میں واقعی ڈر گئی ہوں۔ وہ لوگ بہت خطرناک نظر آ رہے تھے، ان کی غلاظت بھری نگاہیں میری آنکھوں میں گھوم رہی ہیں۔ اب تک وہ ابھی اپنے ہاتھ میں پکڑا کپ ٹیبل پر رکھ کر بغیر نظر اٹھائے کپ کے اندر کچھ تلاش کرنے کے والے انداز میں دیکھتے ہوئے بول ہی رہی تھی کہ مقابل بیچ میں بات کاٹتے ہوئے، یقین کریں میرا، وہ لوگ دوبارہ آپ کے دروازے پر نہیں آئیں گے، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پر اعتماد لہجے میں انہیں یقین دہانی کرانے لگا۔ نہ جانے کیوں اس کم عمر لڑکے کی باتیں دل کو سکون دے رہی تھیں۔ پہلے کے مقابلے اب وہ بہتر محسوس کرنے لگی۔ ناشتے کے لیے شکریہ، اب میں چلتا ہوں۔ اس کے سیدھے ہاتھ پر پٹی بندھی تھی۔ وہ مسکرا کر شکریہ ادا کر کے اٹھ کر جانے لگا۔ اس ہاتھ سے کوئی کام مت کرنا اور دوائیاں وقت پر لے لینا۔ ان کے لہجے میں اپنے لیے فکر جھلکتی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ بغیر مڑے اس بات میں سر ہلا کر کمرے کی جانب بڑھا اور کچھ منٹوں بعد دوائی کی شاپر ہاتھ میں لیے گھر سے باہر نکل گیا۔ اپنے اپارٹمنٹ میں آتے ہی اس نے نعمان کو کال کی اور اپنے ساتھ ہوئے پورے واقعے کی اطلاع دی۔ تم آرام کرو، کام پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ویسے بھی اپنی فیملی کو یہاں سے کچھ دنوں کے لیے باہر لے کر جا رہا ہوں۔ زبیر پر حملے کا ہونا اس کے لیے کوئی شاکنگ نیوز نہ تھا، اس کی چھٹی عید پہلے ہی کام کر گئی تھی، یہی سبب تھا کہ اس نے زبیر کو دور رہنے کے لیے کہا تھا۔ یوں اچانک زبیر تیزی سے بول اٹھا، میں اپنی فیملی کو کراچی سے دور رکھنا چاہتا ہوں، مگر میرا سارا بزنس یہیں ہے، اس لیے زیادہ وقت کے لیے کراچی سے دور نہیں جا سکتا ابھی، خاص طور پر تب جب مجھے معراج انکل کے ذریعے بڑے ڈیلرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، ارشپا معراج سے ایسے ہی تو منگنی نہ کی تھی اس نے، ان کے ذریعے کاروباری دنیا میں اپنے قدم جما رہا تھا۔ وہ اپنے باپ سے کہیں بڑا اور پاورفل بزنس مین بننا چاہتا تھا، جس کے لیے وہ دن رات محنت کر رہا تھا۔ ارشمان اپنی موم کے ساتھ شروع سے گھومنا پھرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے سرسری سا جواب دیا، زبیر، میں یہاں سے جا رہا ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میرے پیچھے کام ہلکا پڑ جائے۔ وہ عورت کراچی سے نکلنی نہیں چاہیے۔
جب میں واپس آؤں تو نہ صرف ان حملہ کرانے والوں کی ساری ڈیٹیل تمہارے پاس ہو، بلکہ وہ عورت بھی تمہارے قبضے میں ہو۔ اس بار وہ عورت بچ کر نہ جانے پائے۔ جتنے آدمی لگتے ہیں لگا دو اس کام کے لیے اپنے، مگر مجھے اس بار نا امید مت کرنا، ورنہ ڈیڈ کی جگہ میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ مانا زبیر دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر مقابل کی روبدار آواز سے ہی وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کس قدر غضبناک عالم میں ہے اس وقت۔ کال منقطع کرنے کے بعد اس نے اپنی چیئر سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی تھیں۔ رمیسا خاتون کا ان کے قبضے سے بچ کر نکلنا ایسا تھا جیسے پھر اندھیری گلیوں میں بھٹکنا، جن میں بھٹک بھٹک کر تھک چکا تھا وہ۔ پھر ایک انجانا خوف بھی تو اسے ہر لمحے اپنی جکڑ میں لے رہا تھا۔ وہ نہیں واقف کن لوگوں سے مقابلہ ہے اس کا، وہ کتنے طاقتور ہیں اور کس حد تک جا سکتے ہیں۔ جب انسان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ بڑا بے خوف ہوتا ہے، بڑا نڈر بہادر، انجام کی پرواہ کیے بغیر لڑتا ہے۔ وہ ایسا ہی تو تھا رخسار کے قتل کے بعد، مگر اب حالات بدل گئے تھے۔ اس کی ایک چھوٹی مگر پیاری سی فیملی تھی جسے وہ کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اپنی فیملی سے یہ محبت اسے کمزور کر رہی تھی۔ وہ آفس سے گھر لوٹا تو کمرے میں وہ لڑکی موجود نہ تھی۔ اپنا سامان رکھ کر لاؤنج میں آیا، وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ پھر ملازمہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ انم ارشمان کے لیے کھیر بنا رہی ہے۔ یہ بات سنتے ہی وہ خاصا حیران ہو کر کچن کی جانب آیا۔ پہلے تو وہ خاموشی سے کچن میں آ کر سلپ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور حیرت سے نور مجسم کو کھیر بناتے دیکھتا رہا۔ اسے اے سی میں کام کرنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے کچن میں کام کرتے وقت اے سی آف کر دیا تھا۔ وہ سفید رنگ کی فراک و پاجامے میں ملبوس تھی۔ اپنی گھنی آبشار کو پونی میں قید کیا ہوا تھا اس حسینہ نے۔ پونی مسلسل کام کرتے وقت ہل رہی تھی۔ وہ تو کیا ہل رہی تھی، اس خوبرو نوجوان کے دل کے سارے تاروں کو ہلا رہی تھی۔ اس کی دودھیا گردن پر آتی پسینے کی بوندیں جو الگ ہی لائٹس کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں اتنی مگن تھی کہ اسے خود پر ٹکی اس وجیحہ مرد کی نظروں کی کچھ خبر ہی نہیں۔ وہ آہستگی سے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، پھر ہلکے سے اس کے کان پر پھونک ماری۔ اچانک اپنے کانوں پر اس کی پھونک محسوس کر وہ چونک کر مڑی۔ نعمان نہایت قریب کھڑا تھا، اتنا قریب کہ اس کی گرم سانسیں وہ اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی۔ تم کب آئے؟ وہ ڈر کر ایک قدم دور ہٹ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ نعمان نے دیکھا وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ رہی تھی۔ اسے اب اندازہ ہوا تھا کہ اس نے ڈرا دیا ہے مقابل کو۔ کچھ دیر پہلے اس نے پاس رکھے پیالے میں سے پاپ کارن اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے نرمی سے جواب دیا، یہ تم نے بنائے ہیں؟ وہ پاپ کارن کھانے کے بعد ایک آئی برو چکا کر تجسس سے پوچھنے لگا۔ ہاں، اب ہٹو، کام کرنے دو مجھے، وہ بیزاری سے مقابل کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مزیدار ہیں۔ وہ پھر پاپ کارن اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے مسکرا کر تعریفی کلمات ادا کرنے لگا۔ تمہارے لیے نہیں ہیں، ارشمان کے لیے ہیں۔ وہ پاپ کارن سے بھرا کانچ کا پیالہ اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہوئے منہ بگاڑ کر بولی۔ خرافاتی دماغ، سچ بتاؤ چل کیا رہا ہے یہاں؟ اپنی شہادت کی انگلی کو موڑ کر اس کی پیشانی پر ٹھوکنے والے انداز میں مارتے ہوئے ایک آئی برو چکا کر تفتیشی افسران کی طرح پوچھنے لگا، کیوں اتنی محبت برسا رہی ہو اچانک میرے بیٹے پر؟ وہ کیسے مان لے انم جیسی عورت جس کا دل پتھر کا ہو، جو 2.5 ماہ سے اپنے بیٹے کے ساتھ رہتے ہوئے لاپرواہ بنی رہے، اس کے لاکھ محبت دینے کے باوجود جواب میں سنگ دلی کا مظاہرہ کرتی رہے۔ وہ اچانک راتوں رات اس کے بیٹے پر محبت برسانے لگی ہے۔ وہ میرا بھی بیٹا ہے اور اس سے محبت کرنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ تمہیں کسی قسم کی کوئی وضاحت دینے کی ضرورت ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے غرا کر مقابل کو دیکھتے ایک ایک لفظ خاصا جتاتے ہوئے گویا ہوئی۔ آخرکار اس نے نعمان کے سامنے مان لیا تھا کہ ارشمان اس کا بیٹا ہے۔ وہ بے یقینی سے مقابل کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ لاجواب ہوا۔ اب ہٹو، وہ نروٹھے پن سے کہتی واپس مڑنے لگی۔ شکریہ، اس خوبرو نوجوان کے آہستگی سے کہتے ہی وہ الجھ کر اسے دیکھنے پر مجبور ہوئی۔ نعمان ولید میرا شکریہ ادا کر رہا ہے؟ جان سکتی ہوں کیوں؟ وہ خاصا حیرانگی والے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ تم نے اسے حرام و حلال کے ترازو سے نکال دیا۔ وہ اپنے ہونٹ چباتے ہوئے روحانسا لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی نظریں نیچے ہاتھوں کی جانب تھیں۔ وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی اس کی سیاہ آنکھوں کو، مگر محسوس کر رہی تھی جیسے وہ رو رہا ہے۔
مگر محسوس کر رہی تھی جیسے وہ رو رہا ہو۔ وہ لڑکی نہیں سمجھ سکتی تھی اس لمحے کی خوشی۔ وہ لڑکی نہیں سمجھ سکتی تھی اس لمحے کی خوشی۔ وہ کیسے سمجھتی؟ جس پر بیتی ہے وہی جانتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو بن ماں کے 5 سال پالا تھا۔ ان 5 سالوں میں کتنی ہی بار اس نے ارشمان کو اپنی ماں کی خواہش کرتے دیکھا تھا۔ وہ اس کی ننھی خواہشات کو پورا نہ کر پانے پر اکثر افسردہ ہو جایا کرتا۔ کب سوچا تھا کہ ایک دن وہ لڑکی بغیر کسی جبر کے خود سے قبول کرے گی کہ ماں ہے اس کی۔ بس اتنی سی تو خواہش تھی کہ اپنے بیٹے کی ہیپی فیملی کا خواب پورا کر دے، اور آج وہ خواب پورا ہوتے صاف نظر آ رہا تھا۔ 6 سال میں پہلی بار ارشمان اپنی ماں کے ممتا بھرے ہاتھوں سے کھانا کھانے جا رہا تھا۔ وہ کیوں کر خوش نہ ہوتا؟ اب اور کچھ نہیں چاہیے تھا اسے۔ اب اور کچھ نہیں چاہیے تھا اسے انم سے۔ بس 9 ماہ اور برداشت کر لو مجھ درندے کو، پھر اپنے وعدے کے مطابق تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ اس نے نظر اٹھائی تو آنکھوں میں نمی جھلک رہی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں انم کو مقناطیسی طاقت کی طرح اپنی جانب کھینچتی محسوس ہوئیں۔ پہلی بار وہ شکستہ لہجے میں بول رہا تھا، جیسے وہ ہار گیا ہو۔ کیا ہار گیا تھا وہ؟ انم نہیں جانتی، مگر جاننے کا اشتیاق ضرور تھا۔ 9 ماہ بعد کیا ہونے والا ہے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ ارشمان کی پہلی سرجری، جو 7 سال کی عمر میں ہونی ہے۔ اس نے پھر نظر جھکا لی۔ جب وہ ارشمان کی سرجری کا سوچتا تھا تو صرف یہ سوچ ہی اسے مار دیتی تھی کہ اس کا ننھا شہزادہ کتنی اذیت سے گزرنے والا ہے، اور وہ چاہ کر بھی اسے بچا نہیں سکتا اس اذیت سے۔ ارشمان بہت چھوٹا تھا، وہ تو انجیکشن سے بھی ڈر جاتا تھا۔ نعمان کے لیے یہ خیال ہی سہانے روح ہوا کرتا کہ وہ ننھی جان اتنی بڑی سرجری کیسے کروائے گی۔ انم کا دل پارے پارے ہوا تھا یہ سن۔ آنکھوں سے آنسو از خود بہہ نکلے۔ آج نعمان اکیلا نہ تھا رونے والا، انم اس کے غم میں برابر کی شریک تھی۔ میرے نہیں، ہمارے بیٹے کی ہیپی فیملی کا خواب پورا کرنے میں میری مدد کر دو۔ بس 9 ماہ دے دو اپنی زندگی کے مجھے، پھر میں تمہیں خود آزاد کر دوں گا۔ نہ صرف آزاد بلکہ گھر، گاڑی، جیولری جو مانگو گی دے دوں گا۔ پہلے اس نے عادت کے مطابق خود سے منسوب کیا ارشمان کو، مگر پھر یاد آیا وہ مقابل شریک ہے اس کے غم میں۔ اب وہ واقعی ہم سفر ہے، مانا کچھ وقت کے لیے، مگر ہے، اور اس کا ہونا ہی اہمیت کا حامل تھا۔ ارشمان کی ہیپی فیملی اس کے بغیر کبھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ تو سیدھے سیدھے نہیں بول سکتے تھے، ضروری تھا جبراً سب کچھ کرنا۔ ایک بار انسانوں کی طرح بیٹھ کر بات کر لیتے مجھ سے۔ اسے شدید غصہ آیا تھا مقابل پر۔ کیا چلا جاتا اگر وہ اسے پہلے سب کچھ بتا دیتا؟ کم از کم وہ ارشمان کے ساتھ اتنا برا سلوک تو نہ کرتی، نہ آج اپنے بیمار بیٹے کے سامنے اتنا شرمندہ ہوتی، نہ یوں پچھتاووں میں گھری ہوتی۔ اس کے نزدیک یہ سب نعمان کی غلطی تھی۔ بجائے اسے ارشمان کی بیماری کا بتانے کے، وہ جبراً اس کی زندگی پر قابض آنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ کیا، کوئی بھی اس کی جگہ ہوتا تو ایسے ہی ریئیکٹ کرتا؟ بھلا کون خود پر شدید ظلم ڈھانے والے کے بچے پر پیار برسا سکتا ہے، جو مقابل اس سے امید رکھ رہا تھا؟ بیٹھ کر بات کرتا۔ واقعی وہ جل ککڑے انداز میں چھوٹی آنکھوں سے مقابل کو گھورتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں پر سجائے استفسار کرنے لگا۔ تم تو میری اولاد کو مرنے کے لیے پھینک کر عشق لڑانے میں مشغول تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے نہیں دیکھا کس طرح بارش میں بھیگ رہی تھی تم اس بلال کے ساتھ؟ کیسے اس کے کندھے پر سر رکھ کر ریسٹورنٹ میں آنسو بہا رہی تھی؟ کیسے؟ ابھی وہ غصے سے آگ بگولا ہو کر ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول ہی رہا تھا کہ اسے کسی چیز کے جلنے کی بو محسوس ہوئی، جس پر وہ بولتے بولتے رکا۔ کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے؟ وہ سونگتے ہوئے بے ساختہ ہی بول اٹھا تھا۔ ہاں، تم جل رہے ہو نا، بدبو تو آئے گی۔ وہ اترا کر طنزیہ مسکان چہرے پر سجائے نرمی سے جواب دہ ہوئی۔ یقیناً وہ مرچیں لگا رہی تھی اسے، مگر اگلے ہی لمحے دماغ کام کیا۔ میری کھیر! وہ تیزی سے کہہ کر چولہے کی جانب مڑی۔ اس کی کھیر نیچے سے لگ چکی تھی اور اس کی جلی جلی سی مہک پورے کچن میں پھیل رہی تھی۔ ہڑبڑاہٹ و جلد بازی میں ہاتھ میں پکڑا پیالہ سائڈ سلپ پر رکھا اور تیزی سے دیگچی میں موجود چمچہ پکڑا۔ کیونکہ چمچہ کافی دیر سے گرم دیگچی میں تھا تو وہ آگ کی طرح جل رہا تھا۔ انم کے ہاتھ لگاتے ہی اس کی انگلیاں جل گئی۔ آہ! اس نے چیختے ہوئے اپنا ہاتھ ہٹایا چمچے سے۔ آرام سے! نعمان نے فوراً ہی اس کا جلنے والا ہاتھ پکڑا اور ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے چولہا بند کیا۔ وہ ہاتھ چھڑانا چاہتی تھی مقابل سے، مگر وہ چھوڑ نہیں رہا تھا۔ نرمی سے ہاتھ پر پھونک مارنے لگا۔ انم فقط اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس پر ازلی سنجیدگی کی جگہ فکر کا عنصر نمایاں تھا۔
کیا اس ظالم کو فرق پڑتا ہے؟ آرام سے۔ نعمان نے فوراً ہی اس کا جلنے والا ہاتھ پکڑا اور ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے چولہا بند کیا۔ وہ ہاتھ چھڑانا چاہتی تھی مقابل سے، مگر وہ چھوڑ نہیں رہا تھا۔ نرمی سے ہاتھ پر پھونک مارنے لگا۔ انم فقط اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس پر ازلی سنجیدگی کی جگہ فکر کا عنصر نمایاں تھا۔ کیا اس ظالم کو فرق پڑتا ہے جب مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ نہ جانے کیوں یہ خیال ذہن میں اچانک گردش کرنے لگا۔ اس کا چہرہ پڑھ کر دل نے ہاں کہا، جبکہ دماغ سختی سے نفی کرنے لگا۔ وہ بس اس کا اپنے ہاتھ پر جھکا ہوا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مسلسل پھونک مار رہا تھا وہ، مانا صرف 1-2 ثانیے تک اس نے یہ عمل کیا، مگر پھر بھی دل کو عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر دیا، ایسی کیفیت جسے سمجھنا بہت مشکل تھا۔ کبھی کبھار دل میں پیدا ہونے والے احساسات کو ہم خود بھی نہیں سمجھ پاتے۔ ادھر بیٹھو، میں کریم لگا دیتا ہوں، وہ کہہ کر تیزی سے کریم لینے کے لیے باہر چلا گیا، جبکہ انم اپنی ہی سوچوں میں ڈوبی چیئر پر بیٹھ گئی۔ وہ ظالم سے تمگر کیوں ایسے دکھا رہا تھا جیسے بہت فکر کرتا ہو اس کی؟ کیوں ایسا ظاہر کر رہا تھا جیسے اسے تکلیف ہو تو تڑپتا وہ بھی ہو؟ جبکہ اب تو اس نے واضح کر دیا ہے اپنی دنیا میں اسے زبردستی لانے کے مقصد کو۔ وہ محبت کے پچھتاوے میں نہیں لایا، وہ تو اپنے بیٹے کے لیے لایا تھا، یعنی بلذت خود اس سے کوئی مطلب نہیں، بس اپنے بیٹے کی ماں چاہیے تھی اسے۔ یہ سوچتے ہوئے دل کے کسی کونے میں کچھ ٹوٹا، سینے پر بھاری پن محسوس ہونے لگا۔ دکھاؤ۔ وہ تیزی سے چیئر اس کے برابر میں لگاتے ہوئے بیٹھا، انم کی کلائی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کی لمبی لمبی انگلیوں پر نرمی سے کریم لگانے لگا۔ لگتا ہے نظر لگ گئی تمہارے ہاتھوں کو، اتنے پیارے جو ہیں۔ وہ جو بن موسم بادل کی طرح برستا تھا، بس وہی ادا تو اس کے دل کو لگ جاتی تھی۔ کتنی سادگی سے تعریف کرنے لگا تھا اس کے ہاتھ کی۔ کون سی عورت ہوگی جسے اپنی تعریف سننا پسند نہ ہو؟ انم اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کتنی ہی عورتیں ہوں گی اس کی زندگی میں، اس کی منگیتر بھی کوئی کم خوبصورت نہ تھی، پھر وہ کیوں ایسے تعریف کرتا تھا جیسے دنیا کی واحد حسین ترین عورت وہی ہو؟ یہ بہت شاطر مرد ہے انم، کس قدر خوبصورتی سے یہ تمہارے ارد گرد محبت کا جال بن رہا ہے۔ اس کی میٹھی باتوں میں مت آنا، ضرور یہ ایسے ہی پھنساتا ہوگا اور لڑکیوں کو بھی۔ اس کے دماغ نے الرٹ الارم بجا دیا تھا۔ انم نے اگلے ہی لمحے تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا، مگر مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ کریم لگانے کے بعد اس نے آہستگی سے خود ہی اس کی کلائی پر اپنی گرفت ڈھیلی کی۔ کیا کر رہے ہو؟ اس نے اپنا کوٹ اتار کر چیئر پر لٹکا دیا، اپنے کف کے بٹن کھول کر آستینوں کو فولڈ کیا، پھر ایپرن پہن کر فریج کی جانب بڑھا، دودھ سے بھرا کانچ کا جگ نکال کر۔ ابھی وہ دیگچی کی جانب بڑھا ہی تھا کہ انم فوراً اس کے پاس آ کر تجسس سے پوچھنے لگی، کھیر بنا رہا ہوں۔ وہ نئی دیگچی میں چینی و دودھ ڈالتے ہوئے بغیر اس کی جانب دیکھنے کی زحمت کیے جواب دہ ہوا۔ اوہ، تو مسٹر نعمان ولید کو کھیر بنانی آتی ہے؟ وہ ہونٹوں کو گول کر کے ضد کرنے والے انداز میں بولی۔ ارشمان صرف میرے ہاتھ کی ہی کھیر کھانا پسند کرتا ہے، مقابل خاصا مغرور لہجے میں اس حسین گڑیا کی جانب دیکھ گویا ہوا۔ ابھی اس نے اپنی ماں کے ہاتھ کی نہیں کھائی نا، اس لیے۔ وہ پھولوں سی نازک لڑکی اکڑ کر اس کے نزدیک کھڑی ہو کر بھرم سے بولی، جس پر مقابل اس کی پُر اعتمادی دیکھ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ چیلنج کر رہی ہو؟ اگلے ہی پل چہرے پر سنجیدگی طاری کیے ایک آئی برو اچکا کر پوچھا۔ چیلنج کمپٹیشن میں ہوتا ہے نعمان ولید، اور تم سے میرا کوئی مقابلہ نہیں، وہ خاصا مغروریت و پر اعتماد لہجے میں منہ چڑھا کر کہتی ہوئی اپنے الٹے ہاتھ میں پاپ کارن کا پیالہ لے کر چل دی، جبکہ مقابل اس کی ادا پر اپنے دل کی سپیڈ بڑھتی ہوئی پا رہا تھا۔ اچھا سنو مخملی گڑیا، خاصا پیار سے مخاطب کیا تھا اس وجیہہ مرد نے۔ اس کے کہتے ہی انم اچھمبے سے مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کل سے اب تک کتنے نام دے چکا تھا وہ اسے، نیستی، مکھن ملائی، سوتو مشین، خرافاتی دماغ، اور اب مخملی گڑیا۔ اب کیا مصیبت ہے؟ جس قدر پیار سے بلایا گیا تھا اس سے کہیں زیادہ بیزاری سے رپلائی آیا۔ فیملی پکنک پر چلو گی؟ پر امید لہجے میں استفسار کیا۔ کیا لگتا ہے انم جائے گی پکنک پر؟ مجھے تو لگتا ہے جائے گی، ویسے باقی ہماری رائٹر جی کو زیادہ اچھے سے پتہ ہوگا جائے گی یا نہیں جائے گی۔ ویسے میرے خیال سے نا انم اور نعمان کے بیچ میں سب کچھ صحیح ہو جانا چاہیے، اب محبت ہو جانی چاہیے، مطلب انم کو بھی نا نعمان کو تو ہو گئی ہے تقریباً، انم کو بھی ہو جانی چاہیے اچھے سے زیادہ سے، اور اتنی محبت ہونے لگ جائے کہ وہ خود معاف کر دے نعمان کو۔ آپ لوگ بتانا، آپ لوگوں کو بھی میری رائے جو ہے وہ صحیح لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی، ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کہ انم نعمان کو معاف کر دے۔ اور جی نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔